रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, दिल दहला देने वाला वाक़या कल ऐसा पेश आया कि पूरे मुल्क के लिए शर्म का बाइस बन गया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से जो इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है इस किस्म का जो कि इस मुल्क में पेश आया है। इससे पहले हमने देखा कि इस हफ़्ते में इस तरह के जो इससे रिलेटेड अगर मैं कहूँ वाक़यात पेश आते रहे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, क्या वजह है। ये वो सारे सवालात हैं चुभते हुए जो कि इस वक्त उठ रहे हैं, चाहे हम हों, आप हों या फिर सोशल मीडिया हो, उस सब पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार किस 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 तरफ हम जा रहे हैं। कहते ना कि जंगल का भी कोई कानून होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कानून कोई इंसानियत कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। अफसोसनाक ये वाक़या जो जब कल पेश आया तो उसके बाद लोगों का इस पर गम व गुस्से का इजहार भी पूरे मुल्क से नज़र आया। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जो अमल था वो ये कि CCPO लाहौर उमर शेख का जो मौक़िफ़ सामने आया, उसके बाद लोगों में और गम व गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने उस मज़लूम औरत को ही वाक़े का कसूरवार ठहरा दिया। और जो उन्होंने कहा सबसे पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। ये है कि ये खातून अगर आप किलर में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए कुपोषा वाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आप आती और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। वो जैसे ही उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया जी, तो ये फरमा रहे थे CCPO लाहौर उमर शेख साहब, और वो नसीहतें कर रहे थे और आगे से जो है वो एडवाइस कर रहे हैं बजाय इसके ख़ास तौर पे कि वो मुल्ज़िमान का तयन करें और उनको पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा दें। लेकिन वो इस वक्त नसीहतें करने पर तुले हुए हैं और ये बताने पर तुले हुए हैं कि कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी सड़क को जाना है, किस तरह से करना है। इसके बाद जी आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की और CCPO की हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा, शहजाद अकबर कहते हैं कि जी CCPO के बयान को गलत तनाजुर में चलाया मीडिया ने। एक मरतबा फिर यहाँ पर मीडिया पर भी टांग आकर टूट गई कि जी मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर या गलत बयान जो है वो पेश किया, यानी कि मीडिया के सर पर आप हर गलत चीज़ का टोकरा और सहरा ठहरा देते हैं, अच्छी चीज़ के लिए तो आप कभी तारीफ़ नहीं करते। लेकिन जी ये भी चीज़ सामने आई। दूसरी तरफ ना सिर्फ ये, लेकिन कराची की अगर मैं बात करूं, यानी कि इस वक्त कराची से लेकर लाहौर तक अगर मैं कहूं तो कोई भी जो है वो इस तरह के वाक़यात से बच नहीं पा रहा है। कराची में एक वक्त की वारदात में इजाफा हो गया है जी, और ये जो कम सिन बच्चे हैं जी, उनसे ज़्यादती के वाक़यात और उनके अगवा के वाक़यात बढ़ गए हैं। ख़ासतौर पर अगर सिंध में बात करूं तो बच्चों के अगवा और ज़्यादती के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। आज ही ये जो एक तहकीक सामने आ रही थी जिसके मुताबिक जी सिंध में बच्चों के अगवा और ज़्यादती से मुतालिक 8 माह की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें जनवरी से अगस्त तक सिंध में बच्चों से ज़्यादती के जो है वो 90 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती के सबसे ज़्यादा 18 केस खैरपुर में रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल सूबे में जिस्मानी तशद्दुद पर बच्चों के 36 वाक़यात रिपोर्ट हुए और रवा साल अगस्त तक सिंध में बच्चों की गुमशुदगी के 782 वाक़यात रिपोर्ट हुए। साथ ही 2019 में सूबे में बच्चों की गुमशुदगी के सिर्फ 131 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है जो कि डबल से भी ज़्यादा हो गई। और कराची में ज़िले मलीर में बच्चों की गुमशुदगी के 140 और ज़्यादती के 6 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के 661 वाक़यात हुए, जबकि 428 बच्चे मिल गए, बाकी ताहाल अभी तक लापता हैं। और 233 बच्चों की बाजियाबी के लिए जो है वो मुख्तलिफ इदारे पुलिस आपकी सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो बाजियाब नहीं हुए हैं। तो ये दिल दहला देने वाले वाक़यात और ये कहानियाँ हैं जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से चीख चीख के हर गली कोने से बता रही हैं कि यहाँ पे आखिरकार कौन सी हुकूमत है, कौन सा जुडिशल निज़ाम है, क्या रिट है,
کیا قانون ہے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہے ہیں. اس سب پہ میں بات کروں گی. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہم پولیٹیکلی بھی آج تھوڑی سی ڈسکس کریں گے جو کہ نیب میں نواز شریف کی ضمانت اور گرفتاری کے حوالے سے ہوگی، اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گی. لیکن سب سے پہلے ان سارے ایشوز پہ آج بریفلی ہم بات کریں گے. میرے پینل میں آج بڑے ہی معزز میرے مہمان یہاں موجود ہیں سارے، ان کی طرف میں جاتی ہوں. سب سے پہلے بیٹھے مبشر میر صاحب ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ مبشر میر صاحب فار جوائننگ اس. ساتھ ہی بیٹھے ہیں خالد جاوید صاحب ہیں، آپ سینئر قانون دان ہیں اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں قانونی پہلوؤں پر، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. خالد جاوید صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ساتھ بیٹھے مدثر اقبال صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں اپنا ایک نجی چینل پہ پروگرام کرتے ہیں، مختلف چینل سے وابستہ رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ مدثر فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گی مبشر میر صاحب. مبشر میر صاحب بتائیے، دیکھیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے، لیکن ہمیں نہ کہیں کسی حکومت کی ریٹا نظر آتی ہے، چاہے وہ وفاقی ہو صوبائی ہو. اس وقت سب مذمت کریں گے، دو چار الفاظ ادا کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے. زینب جیسا واقعہ قصور میں جو ہوا، پھر اس کے بعد ابھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اور اب کوئی بچی کیا کوئی بچہ کیا، اب تو شادی شدہ خواتین، مرد، کوئی بھی مطلب یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت اس طرح کی گھنونی حرکتوں سے جو ہے وہ بچ نہیں پا رہا ہے. تو کیا کوئی سڑک پر نہیں چل سکتا؟ پہلے تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ جی کپڑے کیسے، ڈریسنگ کیسی ہے، حلیہ کیسے، اکیلے تھے، کسی کے ساتھ تھے، کیا تھا. اب تو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی لوگ مطلب سیف نہیں ہے. کیسا معاملہ ہے یہ؟ بہت شکریہ رضا. بہت ہی ایک انسانی پہلو جو ایک واقعی آپ نے کہا جیسے دل کو دہلا دینے والا، اور اس پہ آپ نے پروگرام رکھا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی نارمز، ویلیوز جو ہوتی ہیں، اور ایک اس کے جو فیبرک ہوتا ہے سوسائٹی کا، وہ ہمارے ہر ادارے پہ، ہر شعبے میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے کلپنگ دکھائی عمر شیخ صاحب کی جو سی سی پی او ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ جی کہ میڈیا جو ہے وہ صحیح پیش نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھئی آپ کو الفاظ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اپنی بات بیان کرنے کے. آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں، اس میں کون سی چینجنگ کی گئی ہے. ایک چیز ہے کہ جو ہمارا اوورآل ایک ہماری سوسائٹی کا جو ایک موڈ ہے نا، وہ ہم نے دیکھا ہے، جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جس کا آتا ہے، وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ، اور اس کو کون لوگ چلا رہے ہیں؟ اس کو قبائلی اور نیم قبائلی قسم کے لوگ چلا رہے ہیں. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح وہ اپنے علاقے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے سسٹم چلا رہے ہیں اپنا، اور وہ کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. نیکسس کس چیز کا ہے؟ آپ دیکھیں سرکاری اداروں کا، خاص طور پہ پولیس کے لوگ، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لائرز کے ساتھ ان کا ایک ہوتا ہے. سوری ہمارے سینئر لائر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو ہیرارکی ہے ان کا ایک جو ہے وہ پروٹیکشن. یہ ہے وہ چیز جو ان کے اندر ایک سپرمیسی والا ایلیمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے کہ جی کسی بھی چیز سے ہم باہر نکل آئیں گے، کسی بھی کرائسس سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ جو موٹر وے کی بات ہوئی ہے نا، ابھی میں نے خود کچھ عرصہ پہلے اس موٹر وے پہ بھی ٹریول کیا ہے جو سکھر سے ملتان اور ملتان سے لاہور ہے. ٹھیک ہے، یہ بعد میں شروع ہوئی ہیں وہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ موٹر وے کا کانسیپٹ 3S کانسیپٹ ہے، جس میں سیفٹی، سیکیورٹی اینڈ سروسز. جب تک یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ پرووائڈ نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ موٹر وے کی وہ جو ایک لیول ہے انٹرنیشنل، اس کو میٹ نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے اس میں وزارت مواصلات اور NHA جو ہے وہ قصوروار ہیں کہ آپ نے لوگوں کو الاؤ کر دیا اور 100 میل تک آپ گاڑی چلائیں اور آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ وہاں پہ کوئی سروسز نظر آ رہی ہیں، نہ سیکیورٹی کا ایلیمنٹ صحیح طریقے سے نظر ہے. تو آپ لوگوں کو کیسے الاؤ کر رہے ہیں؟ خود جنگل میں بھیجنے کی آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ آپ نے ٹول پلازا بنا لیا، اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لینا شروع کر دیا. تو ٹیکس لینے کے ساتھ آپ جو سروسز ہیں تینوں 3S کو آپ جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے. تو وہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ مثلا ابھی تک آپ دیکھ لیں سکھر سے ملتان جو ہے اس پہ ابھی تک کوئی پیٹرول پمپ پراپر جو ہے وہ سروس ایریا ہے وہ 100% آپریشنل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اگر اپنے شہری کو خود جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم میں جھونک رہے ہیں
تو اپنا قصور بھی تو آپ بتائیں. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ وچ یو ہیو بین ریزڈ اپ مبشر میر صاحب. میں مزید اپنے پینل کی طرف آگے بڑھوں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت نور الحق قادری صاحب, بھی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب فار جوائننگ اس. جی مہربانی رضا صاحبہ, خوش رہیں, سلامت رہیں. نور الحق قادری صاحب, آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ظاہر سی بات ہے آپ بڑا ہی امپورٹنٹ اس وقت جو ہے وہ منسٹری آپ کے پاس ہے اور عہدہ آپ کے پاس ہے مذہبی امور کا. یہ جو دل دہلا دینے والے واقعات اس وقت پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کراچی سے آواز آ رہی ہے, کسی بچی کو اغوا کر کے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو کل لاہور کے علاقے گجا پورہ میں جو موٹر وے پر یہ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا, بات کرتے ہوئے ہم پہلے شرماتے تھے, نہیں ڈسکس کرتے تھے, اب مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. پھر سی سی پی او صاحب کا, عمر شیخ صاحب کا جس طرح کا اس پہ موقف آیا, انہوں نے اس مظلوم عورت کو ہی واقعے کا قصوروار ٹھہرا دیا. مذہب کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے اس سارے معاملے پہ, ہم کیوں اس وقت کس چیز کے پابند ہوئے ہوئے ہیں, کہاں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں کٹہرے میں لا کے ہم سزائیں دے رہے ہیں سخت سے سخت, تاکہ وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس بھی بنے اور معاشرے کو پتہ بھی چلے کہ بھائی اس طرح سے اگر کچھ ہوتا ہے واقعہ تو کڑی سے کڑی سزا ملے گی, تو آگے تاکہ جو مجرم ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے سے پہلے, یا اس طرح کا کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے, گنہونا عمل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ ان کی روح کانپے. جی شکریہ. واقعی جب سے یہ دونوں واقعات, کراچی کی بچی کے ساتھ زیادتی اور پھر موٹر وے والا واقعہ, دونوں واقعات ایسے ہیں جو کہ پوری قوم کے لیے روحانی اذیت اور بے چینی اور ذہنی کوفت کے واقعات ہیں, اور دلوں میں ایک غم اور غصہ ہے, اور ہر بندے کا ہے, پورے معاشرے کا ہے, اور جو لوگ بھی معاشرتی اقدار اور اپنے خاندانی نظام اور بچوں اور بچیوں اور عورتوں کی تقدس کے بارے سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں بالکل آپ کے خیال سے اتفاق کروں گا کہ یہ ہمارے سسٹم اور نظام اور حکومت اور ریاست کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور ایک تازیانہ ہے کہ اس کو درست کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. بہت سارے اینگل سے, بہت سارے زاویوں سے اس کو دیکھنا ہے, اور تمام اس کے جہاں سے یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں اور بہتر ہو سکتی ہے, ان تمام اقدامات کی ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے. اس میں جس طرح آپ نے کہا اور اس کی طرف اشارہ کیا, سخت ترین قسم کے اسلامی اور میں کہوں گا کہ اسلامی قوانین, انسانی قوانین ہے. اس پر پارلیمنٹیرین کو توجہ دینی چاہیے. 1-2 دفعہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی تو بدقسمتی سے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ انسانی حقوق جو موت کی سزا ہے یا سرعام پھانسی کی بات ہے, جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. میں ان کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یا کراچی کا یا موٹر وے کا, کیا یہ انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا اگر ہم 2-3-4 لوگوں کو سرعام پھانسی دے کر نشان عبرت بنائیں تو یہ کوئی بڑا سودا میرے خیال میں نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ لاز ہے اس پر بھی سخت ترین قسم کی عمل درآمد کی ضرورت ہے. علماء کرام, مذہبی طبقات اس حوالے سے اپنا ایک مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں, ان کو ادا کرنے چاہیے. وارثان منبر و محراب کا جو کردار ہے وہ اس حوالے سے خاص کر جو بڑھتی ہوئی ڈیرہ روی ہے, جنسی درندگی ہے, اس پر ان کو کھل کے, اس میں کوئی شرمانے للجانے کی ضرورت نہیں, کھل کے اس پہ بات
کرنی سر چاہیے. قطع کلامی معافی نور الحق قادری صاحب, لوگوں کا مطالبہ آ رہا ہے اس وقت پوری ملک سے غم و غصے کے ساتھ کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دیں, سر عام پھانسی دیں, ایسے مجرموں کو لٹکائیں. جب تک نہیں لٹکائیں گے, قصور والے واقعے میں زینب کے وقت پہ بھی 1 سال پہلے یہی بات ہو رہی تھی, 2 سال پہلے, کہ جی کسی نہ کسی طرح سے مجرموں کو سر عام لٹکانا چاہیے, انہیں پھانسی دینی چاہیے, تب جا کے جو ہے لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا کہ آخرکار سزا اور جزا کا کیا معاملہ ہے, اور اگر اس طرح کا کوئی گھنونا عمل کرے گا تو وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. نور الحق قادری صاحب, آپ بڑی امپورٹنٹ, میں دوبارہ کہوں گی آپ کے بعد منسٹری, آپ اس زمن میں وزیر اعظم صاحب سے کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ابھی یہ 2 دنوں میں جو سارے معاملہ, آپ نے کچھ ان سے کہا کہ اس پہ کیا ایکشن لینا ہے, کیا کرنا ہے؟ بہت پہلے اس پہ بات ہوئی تھی, کیبنٹ میں بات ہوئی تھی, اور ہم نے بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کیا تھا. پارلیمنٹ میں بات ہوئی تھی, نیشنل اسمبلی میں, ادھر بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا, اور یہی ہمارا جو آرگومنٹ تھا, جو دلیل تھا, وہ یہی تھا کہ عرب ممالک میں, کچھ گلف کے ممالک میں اس طرح کے واقعات کے بعد جب سرعام سزا دی گئی اور فوری سزا دی گئی, تو پھر وہاں سے کوئی اس طرح کی شکایت نہیں آئی. تو اس پہ بالکل پرائم منسٹر صاحب اپنی حد تک, یا کیبنٹ کے اکثر ممبر اپنی حد تک اس پہ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جب اس کو لایا گیا اور اس کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں چلا گیا, تو وہاں پہ کہا گیا کہ شاید اس سے انسانی حقوق پامال ہو جائیں گے اور کوئی بہت بڑا کوئی قیامت بپا ہو جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جہاں اس طرح درندگی ہوتی ہے اور اس طرح بے راہ روی پھیلتی ہے اور اس طرح کے غیر انسانی رویے اپنائے جاتے ہیں, وہاں پر سخت ترین سزائیں دینا کوئی اچنبھی کی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جس طرح فحاشی اور ہیجان خیزی, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی پی ٹی اے کی جو اس کام کے لیے مختص ہے, ایف آئی اے کا جو سائبر کرائمز ونگ ہے, اس میں اگر قوانین میں کوئی اس میں کوئی کمزوریاں ہیں, کوئی خامیاں ہیں, اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص کر یہ بھی ہمارے جو مخرب اخلاق قسم کی فلم ہے, ویڈیوز ہیں, وہ بھی اس طرح کی بہت سارے واقعات کا جو ہے. نور الحق قادری صاحب, اب آپ بتائیں کہ کیا کرے گی حکومت, کیونکہ ظاہر سی لوگ انصاف کے متلاشی ہیں, یہ سارے لوگ متلاشی ہیں, کھڑے انصاف کے منتظر ہیں, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم انصاف دلانے میں اور یہ سارے کام کرنے میں پیش ہوں گے. 2 سال سے آپ کی حکومت اور آپ کے پاس جیسے کہ یہ بھاری منصب اس تک آپ کے پاس جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو انصاف دلانا اور اس طرح کے لاز پہ امپلیمنٹ کرانا. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ 2 دن ہو گئے, یہ کل یہ واقعہ اور پرسوں جو وہ واقعہ ہوا ہے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئی جی پنجاب اور آئی جی موٹر ویز کو کئی دفعہ کل سے پرائم منسٹر بنفس نفیس ڈائریکٹ ان کو کہہ چکے ہیں اور سخت ترین کارروائی کو کہہ چکے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر آج ان کو کہا گیا ہے کہ اس پہ ہمیں رپورٹ کریں, اور جو بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث عناصر ہے ان کو گرفتار کیا جائے, بے نقاب کیا جائے. اور سارے دونوں واقعات کے, کراچی کے بھی اور بطور خاص موٹر وے کا جو واقعہ ہے, پرائم منسٹر صاحب خود بنفس نفیس اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر قوانین کے معاملے میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوں گے, اور وہاں پہ حکومت کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی فوری اس طرح کی چیزیں منوا سکے. لیکن وہاں پر ایک ضرور تمام سیاسی قیادت کو, سیاسی پارٹیوں کو, یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے یا ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں یا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں, پوری معاشرے کی منہ پہ ایک تمانچہ ہے اور بدنما داغ ہے. یہ ہماری بھی بڑی شرمندگی اور خفت کا باعث ہے. تمام پارٹیوں کو اگر دوسری چیزوں پہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کر سکتے ہیں اور ان پہ مشاورت کر سکتے ہیں, تو اس میں بھرپور مشاورت ہونا چاہیے اور اس کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب, وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جو فرمائے تھے. خالد جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہاں پہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں, انہوں نے کہا, وہ قانونی پیچیدگیاں کیوں ہیں اور کیا ہیں, آپ کی طرف آؤں گی. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نور الحق قادری صاحب نے جو بات کی ہے
میں اس کا ذرا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. نور القادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں, یقیناً دینی علوم پر دسترس رکھتے ہیں, وفاقی وزیر ہیں. وہ ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اسپیشل کورٹ نے سزا سنائی تھی, اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ملزم کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے. تو موجودہ حکومت کے معزز وزراء صاحبان, اس وقت کے اٹارنی جنرل, ٹی وی پہ آگے کئی دن تک یہ موقف دیتے رہے کہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے خدا نخواستہ وہ اس عہدے کے بھی لائق نہیں ہیں. ان کی انٹیگریٹی, ان کی جو ہے قابلیت اور ایون ان کی شخصیت کو بری طرح سے کرٹیسائز کیا گیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے سر عام, یہ ایک خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی. تو میرے خیال میں محترم وزیر صاحب کو یہ چیز کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ آپ کی اپنی حکومت جو ہے وہ ان سزاؤں کے خلاف ہے. بات یہ ہے عدالت میں مقدمہ جائے گا بعد میں, سزا کا تعین ہوگا بعد میں جب مقدمہ چلے گا. اس وقت تو فوری ضرورت ہے پولیس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی. جہاں سی سی پی او لاہور کا یہ بیان آ گیا کہ وہ خاتون خود ذمہ دار ہے, سی سی پی او بجائے سی سی پی او کی حیثیت سے وہ ایک مولوی صاحب کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جناب عورت کو یوں نہیں جانا چاہیے تو عورت کو وہ نہیں جانا چاہیے. بھائی عورت جس طرح مرضی جائے. ایک طرف جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا کسی عورت کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی؟ کیا رات کے وقت کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکتی؟ تو کیا کوئی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ بچوں کے ساتھ کوئی سیر و تفریح کے لیے تو 1:30 بجے نہیں جا رہی تھی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی, کوئی کام ہوگا, وجہ ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں, آپ اس عورت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس وقت ڈیفینس سے جا کے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. دس از مطلب نہایت ہی جتنی اس کی بات کی مذمت کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی سی پی او عمر شیخ صاحب یہ تو پولیس کے عہدے کے لائق ہی نہیں ہیں. ان کو تو فوری طور پہ یہاں سے سسپینڈ کر کے تو کسی مسجد میں بٹھا دینا چاہیے کہ وہاں اذانیں دیں اور نماز پڑھائیں. یہ ان کا کام نہیں ہے جو ان کو کام دیا جا رہا ہے, یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کمال ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ قوانین, دیکھیں قوانین جو پہلے موجود ہیں ان میں بھی سزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قوانین موجود نہیں ہیں. بات یہ ہے سب سے پہلے سیکیورٹی فراہم کرنا حکومتی ادارے کا کام ہے, پولیس کا کام ہے. سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی. جیسے مبشر میر صاحب نے کہا, بڑی اہم بات کی انہوں نے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جب آپ موٹر وے کو کھول رہے ہیں, آپ صرف فیتہ کاٹنے کی خوشی میں, آپ صرف تصویریں بنانے کے لیے آپ اس کا فیتہ کاٹ کے شروع کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں کہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ آپ نے فراہم کی ہیں یا نہیں. آپ نے وہ فراہم نہیں کی, آپ نے سیکیورٹی فراہم نہیں کی, آپ نے وہاں پہ ضروریات زندگی فراہم نہیں کی, اور آپ نے صرف فوٹو بنانے کے لیے, نام بنانے کے لیے, تختی لگانے کے لیے آپ نے اس کو ابتدا کر دی. یہ سراسر غلط ہے. بات یہ ہے کہ چاہے خاتون ہو, مرد ہو, بچہ ہو, رات ہو, دن ہو, یہ کہنا کہ بھی اس وقت جائے, اس راستے سے نہ جائے, یہ غلط ہے. پولیس کا کام ہے ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کرے, اور وہ پولیس جو ہے بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ملزمان ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے ضرور, ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے, لیکن جو سیٹ اپ اس وقت ہے پولیس کا, اگر اس سیٹ اپ کے ذمہ لگایا تو مجھے کوئی نتیجہ اس میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. مدثر آپ کی طرف بھی آؤں گی. مدثر اقبال صاحب, ظاہر سی بات ہے آپ خود اینکر پرسن ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا نور اللہ قادری صاحب بھی جس طرح سے کہہ کے گئے, کل سے خود بھی رپورٹ کر رہے ہوں گے ساری چیزیں.
کیا ہو گیا ہے یہ اس ملک میں؟ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنا ہم زیادہ بیٹھ کے یہاں ذمہ داری سے رپورٹ کر رہے ہیں چیزیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو دکھا کر اور ان کا شعور دلا کر لوگوں میں اس چیز کو کریٹ کی جائے اویئرنیس کہ لوگ ٹھیک طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں، اتنے ہی زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں ذمہ داریوں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر شیخ صاحب کو اب اگلا بیان انہوں نے دینا تھا کہ 4 بجے تک خواتین گھروں سے باہر رہ سکتی ہیں، 8 سے 4 تک کا ہو، وہ اس طرح سے آئیں، اس طرح سے نہ جائیں. خاصی آج میری لاہور میں دوستوں سے جب بات ہو رہی تھی، کچھ رپورٹرز اور کچھ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 دن کس طرح سے کھچڑی لاہور میں پکی ہے. عمر شیخ صاحب نے کس طرح سے ڈیرہ غازی خان میں اپنے تیل سے کمائی کی ہے اور جو ساری چیزیں ماضی ہو گیا. اب موجودہ دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بات کی مذمت کی بجائے شہزاد اکبر صاحب ان کو ڈیفینڈ کرنے آئے اور میڈیا کے اوپر الزام لگا دیا گیا، اور الزام میڈیا پہ کہ اس بات کو کسی اور طرف لے جایا گیا. آپ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر کے پولیس کے چیف ہیں، آپ کو کس طرح سے بیان دینا چاہیے؟ کل کو یہ کہیں گے کہ ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پنکچر. جس طرح سے میر صاحب کہہ رہے تھے، میں خود پنجاب ٹریول کر کے گیا ہوں، وہ سکھر سے ملتان بات کر رہے تھے، میں سکھر سے لاہور کے درمیان بات کر، سکھر سے لاہور ایک پیٹرول پمپ ہے پورے رستے میں. آپ اندازہ کریں کہ جب رات کو وہاں سے کچھ آتا ہوا کسی کے ساتھ کوئی بھی سانیہ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے. میری اپنی گاڑی خرابی میں بتاتا ہوں کہ 1.25 گھنٹے کے بعد، اور وہ بھی میرے جو دوست تھے وہ پہلے پہنچے، موٹر وے پولیس بعد میں پہنچی. اندازہ لگا لیں کہ یہ ہے مسئلہ. صرف یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیس کی نااہلی سے آگے مسئلہ جو ہے وہ ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر. نور اللہ قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت بے راہ روی کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں قاری صاحبان کی ویڈیوز نہیں آئی ہیں؟ مدارس اور مساجد کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز نہیں آئی ہیں کیا؟ ہر لاہور کا ایک بہت بڑا سکول ہے، اس سکول کے اساتذہ کی ویڈیوز چیزیں نہیں آئی ہیں؟ بالکل آئی ہیں ہر جگہ اس سوسائٹی میں. اس سوسائٹی کے چینج کرنے کے لیے آپ راتوں رات بیٹھ کے اس کو پورے کو چینج نہیں کر سکتے. اٹھائیں اور بالکل چینج کر دیں. اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی کو تھوڑا سانس لینے دینا ہوگا، آزاد تھوڑا سا کرنا ہوگا کہ چیزوں کو دیکھنا کس طرح ہے، کرنا کس طرح سے. آپ تو سکولز میں اب چھوڑ کے گھروں میں بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بتایا نہیں سکتے، تو آپ کی آئے دن کوئی زینب ہو، کوئی مروہ ہو، کوئی کائنات ہو، اس کا قتل اور اس کی لاشیں اس طرح سے وصول کرتے رہیں گے. یہ تو آج دیکھ لیجئے، آج آپ پروگرام کر رہی ہیں رتا، میں پروگرام کر کے آ گیا، یہ کل پرسوں 5-7 دن کے بعد اس کے بعد اس خاتون کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ موٹر وے پولیس کی جو ذمہ داری تھی، پنجاب پولیس کی جو ذمہ داری تھی، اس کو کس نے ادا کیا. مروہ کے قتل پر آج بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں. پرسوں یہ بھی ہمارا مطالبہ رہے گا. آج ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چل رہا ہے جو ہے وہ ہینگ کا. اب کل کو یہاں بھی کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو ہم بھی 4 دن 5 دن 10 دن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو اور پھر اس کے بعد کچھ ہو. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ آگے چیزیں چلیں گی. قوانین کی بات کی صحیح ہے، قوانین موجود ہیں، ان قوانین پر عمل نہیں ہے، ان قوانین پر عمل نہیں ہے جو موجود ہیں. تو آپ کا سسٹم ہے. اچھا ایک بات بڑے میر صاحب بھی جانتے ہیں اور وکیل صاحب تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جب آپ تھانے چلے جائیں اپنے کسی بچی کا اغوا کا مقدمہ، وہ پوچھتے ہیں جی کتنے سال کی ہے، 7-8 سال کے بچے کو کہتے ہیں دیکھیں کہیں کسی محلے میں کوئی دوست نہ بنا لیا ہو. یہ تھانے داروں کی لینگویج ہوتی ہے سر، وہ یہ بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کا کوئی ہوگا. اور بچی اگر 15-14 سال کی ہو تو وہ یہ کہتی، ان کے دماغ میں یہ آتا ہے پہلا یہ سوال جو عمر شیخ صاحب کی زبان ہے، یہ ایک SHO محرر اور تھانے دار کی زبان ہے. بالکل ایسے سوال کرتے ہیں وہ. یہ تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوا رات کے کس وقت وہ دے رہے تھے بیپر، آئی ڈونٹ نو کہ اس کس کیفیت میں. تو انہوں نے اس نیوز اینکر کے سوال کے جواب میں پتہ نہیں کیا کچھ بول دیا. یہی بولا جاتا ہے تھانوں کے اندر، ایسے ہی سوال ہوتے ہیں. بڑا ہی افسوسناک واقعہ. اور پھر جو اس کے اوپر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اور بھی دل دکھا دینے والی چیزیں ہیں. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے یہ جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں جو پورے ملک کے لیے اس وقت شرم کا باعث بن گئے ہیں. یہ بار بار کہنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر اور ایک مین اسٹریم میڈیا پر جس طرح سے لوگوں کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے اور بالکل جائز مطالبات ہیں کہ ایسے لوگوں کو
انسانیت بھی یہی کہتی ہے اور اسلامی تقاضے بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جانی چاہیے، ان کو لٹکانا چاہیے ہے۔ دوسری طرف یہ تو ساری بات ہم نے کی ہی کی، دوسری طرف ناظرین ایک اور افسوسناک واقعہ کراچی میں آج ہوا ہے، اور ایک اور عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے علاوہ ٹاؤن میں یہ رہائشی عمارت گری اور 2 افراد بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ جب بارشوں کا اسپیل شروع ہوا اور جب یہاں پہ بارشیں شروع ہوئیں تو میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، کیونکہ جس طرح سے تعمیرات ہوئی ہے اس شہر کے اندر، جس طرح سے ٹھیکے داروں نے ناقص مٹیریل کا استعمال کر کے کچھی آبادیوں کا اور ٹیمپرری بیس بلڈنگز بنائی ہیں، جوڑ توڑ کر کے الٹی سیدھی، اس کے بعد سے اس طرح کی بارش ہونا، کیونکہ بارش کے بعد جب پانی نہیں نکلا اور ساری چیزیں ہوئیں تو یہ ایک بڑا سوال تھا۔ اچھا میں اس طرف جا رہی ہوں اور اپنے جو پینل ہے اس سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں کلیم امام صاحب ہیں، آپ آئی جی موٹر ویز اینڈ ہائی ویز ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں، اور یہ جو کل والا واقعہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ان سے بھی بات کروں گی۔ کلیم امام صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ کلیم امام صاحب، یہ جو کل لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یقیناً یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، انسانی سوز واقعہ ہے۔ کہاں اس میں لیکنگز نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے جو وکٹم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فون بھی کیا موٹر وے پولیس کو، انہوں نے کہا کہ جی مبین طور پہ کہ کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی پر نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے موٹر ویز ایک ذرا سینسیٹیو جگہ ہوتے ہیں کہ دور دور تک وہاں پہ کوئی اس طرح کی آبادی اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا زیادہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو کل کا پیش آیا اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہاں لیکنگ ہے، کہاں غفلت ہے؟ جی سب سے پہلے تو اٹس اے ویری ٹریجک، انفارچونیٹ اینڈ اے ویری سیڈ انسیڈنٹ، اور ہم سب بڑے دکھی ہیں اور بہت افسردہ ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ میں تھوڑا وضاحت کر دوں، میں کسی قسم کی کوئی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن یہ چیز واضح رہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ لنک روڈ سے کنیکٹ ہوتے ہوئے لاہور سیالکوٹ جو روڈ ہے اس پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہاں ابھی موٹر پہ پولیس ڈپلائڈ نہیں ہوئی۔ وہاں ایف ڈبلیو او جو ہے وہ مینٹیننس کرتی ہے، اوور آل جورسڈکشن جو ہے وہ پنجاب پولیس کی ہے۔ یہ تو اس میں پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ یس ہمیں کال آئی ہے 2 بجے اور ہمیں رسپونڈ کیا ہے، ہمارے آفیسر نے بات کی ہے خاتون سے اور ان کو پھر ری ڈائریکٹ کرایا ہے، اور پھر بات بھی کرائی ہے 0309 نمبر سے ایف ڈبلیو او کے، جنہوں نے رسپانس کیا اور خاتون سے بھی بات کی ہے۔ لیکن اس وقت صرف بات یہ ہو رہی تھی کہ میں یہاں ہوں بچوں کے ساتھ اور میرا فیول ختم ہو گیا تو میری آپ مدد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک اور نمبر لکھوا رہے ہیں اور ابھی ہم کس کو مدد آپ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو جو کال آئی تھی یہ رسپانس تھا، یعنی موٹر وے کا جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن وی آر ویری سیڈ اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ، اس کے لیکن ہمارے آفیسر نے رسپونڈ کیا اور نیکسٹ لیول پہ بھی ایف ڈبلیو کا اچھا رسپونس تھا۔ لیکن جس درمیان یہ غالباً انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہاں گھوپ اندھیرا ہوگا اور ان کی گاڑی جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کی، تو ڈیفینیٹلی وہاں یہ واقعہ پیش آیا ٹول سے کچھ تھوڑا سا آگے۔ اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کلیم صاحب، کون لوگ انوالوڈ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے کوئی رپورٹ ہوا ہے، یا یہ پہلی دفعہ اس طرح سے آپ کو کال موصول ہوئی اور یہ پہلا واقعہ تھا جو کل جو اس طرح کا رپورٹ ہوا؟ دیکھیں جب سے نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس بنی ہے، ایک جو پازیٹیو چیز وہ یہ آئی ہے کہ ان ہائی ویز اور موٹر ویز سیکیور ہو گئے ہیں اور یہاں وارداتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جس طرح پنجاب ہائی وے پیٹرول بنا پروونشل ہائی ویز، اور سندھ میں بھی جب چیک پوسٹیں بنائی ہیں تو یہ پروونشل ہائی ویز بھی سیکیور ہو گئی، ورنہ پہلے ہائی وے رابریز بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس روڈ پہ جو کہ یہ مارچ میں بنی ہے اور اس کی سافٹ اوپننگ ہوئی بھی ہے اور ابھی پوری طرح لاجسٹکس اور ہینڈلنگ ٹیک اوور نہیں ہوا، تو یہ سافٹ اوپننگ کے تحت چل رہی تھی، اور لہٰذا یہاں ہماری اپنی کوئی ڈپلائمنٹ نہیں تھی، نہ ہماری جورسڈکشن تھی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وی فیل رسپانسبل، ہم لاہور پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں، اس علاقے میں کچھ گینگز کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کے ان کو پکڑیں گے، بٹ وی آر ویری سوری فار واٹ ہیز ہیپنڈ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم امام صاحب، آئی جی موٹر وے اینڈ ہائی ویز، انہوں نے بھی جو جس طرح سے ڈیفائن کیا ساری چیزیں۔ مبشر میر صاحب میں چاہوں گی پہلے اس پہ ایک کامنٹ کر دیں، پھر ہم اس طرف جاتے ہیں جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں
اس میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، ظاہر فورسز جو ہیں رسپانسیبل ہوتی ہیں، لیکن ایک جملہ تھا ان کا جو میں نے سنا، آپ نے بھی سنا سب نے، انہوں نے کہا ٹول پلازا سے آگے. اب اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ وہ ٹول پلازا جو ہے، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس پہ وہ پیمنٹ کر کے آگے گئی ہیں، تو اگر ٹول شروع ہو گیا ہے تو پھر باقی سروسز کیوں نہیں، کیوں گورنمنٹ جو ہے. اور یہ جیسے مدثر نے کہا کہ ہم خود جو ہے یہ سکھر سے لاہور کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں، یہاں پہ ٹول لیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھی سروسز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹلی جو رسپانسبلٹی ہے وزارت مواصلات کی ہے کہ جو ٹول لینا جو ہے وہ تو جائز سمجھ رہی ہے، لیکن بلکہ ہاں، اور لیکن ٹول لینا اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، وہ جائز ہے، لیکن سروسز نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو اگر اس کا جو ہے نوٹس لے گی نا، اگر گورنمنٹ لے، پرائم منسٹر لیں یا کورٹس جو ہیں اس کا نوٹس لے، تو یہ ضرور وزارت مواصلات سے پوچھا جائے کہ آپ پیمنٹ کیوں لے رہے ہیں پبلک سے لیکن not providing the services. یہ میرا خیال ہے. جاوید صاحب آپ ون لائن پہ. جی دیکھیے، کلیم امام صاحب نے جو کچھ کہا، جورسڈکشن کی بات کہی، میں کہتا ہوں کہ کلیم عثمان صاحب کا جو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان تک اس خاتون نے رسائی تو کر لی تھی، بے شک ان کو آفیشلی ہینڈ اوور نہیں کیا. 1 گیلن پیٹرول تو پہنچایا جا سکتا تھا کسی ذریعے سے، چاہے وہ اپنے ہی کسی آدمی سے کہتے کہ بھی آپ پہنچاؤ جا کے، یا کسی سے، بجائے اس کے کہ اس خاتون سے کہا کہ آپ فلاں نمبر پہ بات کر لیں. تو یہ کوئی مطلب، یہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم جو ہے کوئی ذمہ دار، وہی بات ہے کہ جہاں ہمارا جیسے ابھی بتایا گیا ایس ایچ او کے پاس جاؤ پولیس میں رپورٹ کرانے، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ لکیر سے اس طرف تو ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے، وہ لکیریں کھینچنے لگ جاتے ہیں. تو وہی اور جہاں فائدہ ہوتا ہے لکیر آگے لگا لیتے ہیں. ایسے مسئلہ تو صرف 1 گیلن پیٹرول کا تھا. جب ایک خاتون نے ایک سرکاری محکمے کو اپروچ کر لیا کہ میرا یہ پرابلم ہے، تو کیا وہ سرکاری افسران ارینج نہیں کر سکتے تھے؟ وہاں وہ جورسڈکشن بیٹھ کے بانٹنے لگے کہ میری جورسڈکشن ہے کہ نہیں. تو یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں. اتنا سیریس واقعہ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جو متعلقہ پولیس ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی. حکومت جو ہے وہ ٹیکس اسی بات کا لیتی ہے کہ جان و مال کا تحفظ کرے. جب آپ جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے تو نہ آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے، نہ آپ کو عوام سے ٹیکس لینے کا حق ہے. مدثر، جب 5 آئی جیز آپ نے 2 سال میں تبدیل کیے ہوں تو پھر آپ پولیس کی جو جورسڈکشن ہے وہ تعین کرتے رہ جاتے ہیں کہ کون کدھر کیسے اور کیا ہے. اچھا وہ اگری کر کے گئے، میں بہت وہ کہ انہوں نے کہا ہمیں کال ریسیو بھی ہو گئی. تو جب ریسیو ہو گئی تو یہ بات درست ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ فیسیلیٹیٹ کرتے کچھ تو کرتے ہیں آپ ان کو. انہوں نے کہا جی کہ ایف ڈبلیو او کے زیر انتظام ہے، ادھر دے دیا ہم نے، کال کو ٹرانسفر کروایا کہ آپ ادھر کال کر لیں. بہرحال یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جو دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے بات کر سکتے ہیں کلیم امام صاحب کے ٹیکنیکلی ان کی جورسڈکشن نہیں ہے اس لیے وہ آ گئے. لیکن ورنہ جن کی جورسڈکشن تھی انہوں نے آ کر جو بات کی میڈیا پہ وہ سب کے سامنے. اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر اس کا رسپونڈ اگر آج نہ ہوا موٹر وے پر ہونے والے اس واقعے کا، تو پھر آپ انتظار کیجئے ایسے گینگ اور بہت زیادہ اٹھیں گے. خاص طور پر اس موٹر وے پہ جو 1 سال سے کھلی ہوئی ہے سکھر سے لے کے لاہور تک کے، وہاں بھی ایسے واقعات اٹھ سکتے ہیں اور پھر آپ اگلا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، پھر کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب بس کر دینا چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے، لائیں سامنے، سی سی پی او کا استعفیٰ دلوائیں، وزیر مواصلات کا استعفیٰ دلوائیں، سب کے استعفے دلوائیں کہ ہاں بھائی آپ ذمہ دار تھے، آپ استعفیٰ دیں. اب نہ تو وہ مدینہ کی ریاست میں کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ ہی وہ استعفیٰ نظر آئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میرے مزید بھی موضوعات تھے آج لیکن اتنا وقت نہیں ملا. بہت شکریہ مبشر میر صاحب آپ کا، خالد جاوید صاحب آپ کا، مدثر اقبال صاحب آپ کا، آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی. ناظرین آج ہفتے کے روز کا آخری پروگرام ہوتا ہے، آپ کے سامنے ساری صورتحال آپ بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان ندا صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.